सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। कई मौज़ूआत हैं जिन पे बात करनी है। क्या मरियम नवाज शरीफ के नायब सदर होने की जो खबर मिली थी हमें, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जारी की थी फहरिस्त, वो चैलेंज होगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चैलेंज करेगी या नहीं करेगी? FBR के नए चेयरमैन का नाम सामने आ गया है। और इसके अलावा हम बात करेंगे मईशत के हवाले से भी कुछ मामलात पे बात करेंगे। ज़ाहिर है जब नई तकर्रियाँ हो गई हैं तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। मेहमानों का तारुफ तो मैं करवाऊंगी, लेकिन मैं यहाँ बता दूं कि हमारे साथ होने थे राना तनवीर, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नामजद हुए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से। अभी 2 मिनट पहले मुझे मालूम हुआ कि वो उन्होंने जो इंटरव्यू देना था हमें, हमारे प्रोग्राम में बैठना था, वो नहीं बैठ रहे। तो आप खुद ही सोच लें कि ऐसे शख्स को जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नामजद किया गया है, जो वादा खिलाफी करता हो, वो किस किस्म का चेयरमैन बन सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं। जो मेहमान हैं हमारे पास उनका मैं तारुफ करवाती हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है माहिर मईशत डॉक्टर फ़ारूक सलीम। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नबील कबूल साहब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी के लिए और पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं सुमसान बुखारी साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। नबील कबूल साहब, पहले तो मैं आपसे यहाँ कुछ शुरू करती हूँ, इसलिए क्योंकि जो एक तब्दीलियां जो आई हैं, हम काबीना की तब्दीलियां के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में जो तब्दीलियां आई हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कुछ कंसल्ट किया गया था? आप मंजूर करते हैं राना तनवीर साहब को बतौर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चेयरमैन? देखिए, अव्वल तो मैं ये बताऊं कि हमसे कोई मशावरत नहीं की गई। ये फ़ैसला मुस्लिम लीग नून का अपना था, लेकिन ये अब उनका फ़ैसला था क्योंकि उनका स्लॉट था और अपोजिशन की बड़ी जमात है तो उनका हक भी था, तो इसलिए हम मदाखलत भी नहीं कर रहे हैं, ना हम इतराज़ कर रहे हैं, और ना ही हम इस हवाले से जो है मैं समझता हूँ कि हमें एतराज़ करना चाहिए। इनका अपना मामला। लेकिन हमें कुछ बातों का पता चल गया है कि मुस्लिम लीग नून में आपस में फूट पड़ गई है, और बल्कि कुछ दिनों से टीवी में भी आ रहा है कि एक ग्रुप बन गया जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के फ़ैसलों के साथ खुश नहीं है। और मेरे ख़्याल में स्टेटमेंट भी एक आया है मुस्लिम लीग नून के किसी एक लीडर की तरफ से, जिससे ये बात वाज़े तौर पर कही भी है कि अपनी तरफ से फ़ैसले किए जाते हैं। तो अब देखना ये आने वाले दिनों में अगर जाते हैं, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि नवाज शरीफ साहब को दोबारा जेल जाना पड़ेगा और शहबाज शरीफ, जो मुझे नहीं लग रहा है कि जल्दी वापस आएंगे, तो मज़ीद ये जो एक रिफ्ट है ये मज़ीद बढ़ेगा। और ख्वाजा आसिफ को पार्लिमानी लीडर बनाने पर भी मुस्लिम लीग नून के कुछ MNAs जो हैं वो इस हवाले से खुश नहीं हैं, क्योंकि वो समझते थे कि शायद खाकान अब्बासी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी है, उनको बनना चाहिए था पार्लिमानी लीडर, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब को बनाया गया। तो रिफ्ट अब वाज़े नज़र आ रही है मुस्लिम लीग नून के अंदर। रिफ्ट वाज़े तौर पर नज़र आ रही है। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने भी कुछ बात की थी इन डिविजन्स, इन ग्रुप्स के हवाले से। क्या कहा था, सुनते हैं। ये तब्दीली कैसे आई और क्यों आई? उनकी अपनी जमात भी इस वक्त सख्ते में तारी है। बहुत सारे हकदारों को उनका हक नहीं मिला। एक तासुर सामने आया है, एक छोटा सा टोला है जिसको वो गैंग ऑफ 4 कह रहे हैं, कुछ 5 कहते हैं, कुछ 4 कहते हैं, लेकिन आम फहम ये है कि गैंग ऑफ 4 जो है वो सारे फैसले कर रहा है, जिससे कि पार्टी लीडरशिप और पार्लिमानी पार्टी बिल्कुल बेखबर है। बिल्कुल बेखबर है। सुमसान बुखारी साहब, पंजाब में आप होते हैं, आप भी यही समझते हैं, इत्तफाक करते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ जो मखदूम साहब ने कहा है, और उसमें यह है कि मेरे पास अपने भी, देखें, हम लोगों के पुराने
ایک دوسروں کے ساتھ واسطے ہوتے ہیں, خبریں ایک دوسروں کی مل جاتی ہیں. مجھے یہ پتہ ہے کہ ان میں رفٹ ہے بہت بڑی, اور وہ رفٹ جو ہے وہ اس لیے ہے کہ جو شہباز شریف صاحب کا ایک دم سے چھوڑ کے جانا, وہاں جانا, اتنی خاموشی, اتنا یہ ایک چیز کی اشارہ کرتا ہے. آپ کو سیاست میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان بٹوین دا لائنز پڑھنی پڑتی ہیں. جن لوگوں کو وہ ان بٹوینز کی لائنز کی سمجھ ہے, ان کے لیے ان کا یہ معاملہ ازر من الشمس ہے, کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. اور جو لوگ نہیں پڑھ سکتے وہ پھر بڑکے چھڑکے لگاتے رہتے ہیں. مگر میں آپ کو ایک عرض کروں کہ ان کے ایک بڑے چنک کو بڑا شدید تحفظ ہے, وہ اپنے تحفظات بھی بتا رہے ہیں. اور یقینی طور پہ کچھ ایسے لوگ ہیں, بہرحال ان کی پارٹی کا معاملہ ہے, مگر جو میرے پاس کریڈیبل شواہد موجود ہیں یا گفتگو کچھ لوگوں سے ہوئی ہے, وہ ان میں ایک رفٹ جو ہے وہ واضح ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں. رفٹ واضح ہے, لیکن دوسری جانب اب کل میاں نواز شریف کوٹ لکھپت جیل واپس جا رہے ہیں, جلوس کے ساتھ جا رہے ہیں. اب پچھلی دفعہ جب وہ لندن سے واپس آئے تھے گرفتار ہونے کے لیے, تو یہ الزام لگایا گیا تھا کہ رکاوٹیں ڈالی گئی تھی اس وقت کی نگراں حکومت کی جانب سے, اور گرفتاریاں ہوئی تھی جس کی وجہ سے لوگ پہنچ نہیں پائے تھے. تو کیا اس بار ان کو کھلی چھٹی دیں گے آپ کی حکومت ہے؟ اب دیکھیں, کھلی چھٹی کی بات نہیں ہے. ان کا یہ طریقہ کار, کیا وہ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بڑی اچھی جگہ پہ جا رہے ہیں. کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو کنوکٹ قرار نہیں دیا؟ کیا وہ بڑے نیکی کے سفر پہ رواں ہیں؟ کیا وہ وہاں جا رہے ہیں جہاں بڑی کوئی عزت افزائی کی بات ہے وہاں جانا؟ بندہ ایسے کام کیوں کرے کہ وہاں جانا پڑے؟ میں گزارش آپ سے یہ کروں گا, نہ وہ کو آزادی کی جنگ میں گرفتار ہوئے ہیں, تو میں گزارش یہ کروں گا کہ سپریم کورٹ کے, یہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے کی کھلی خلاف ورزی ہے, کھلی وائلیشن ہے کہ ایک آدمی کو سپریم کورٹ اگر کنوکٹ کرتا ہے تو اس پہ جو ہے وہ لے جائیں. اور پھر انہوں نے خیر سے جو فیصلے کر دیے ہیں پنجاب میں, سبحان اللہ, واپس تو جا رہے ہیں نا, جیل کاٹنے واپس جا رہے ہیں. توسیع کی درخواست کی تھی, درخواست جو ہے مسترد ہو گئی, وہ واپس جیل جا رہے ہیں, کچھ کو لوگ ساتھ لے کر جا رہے ہیں. تو مجھے یہ بتا, تو امبر مجھے یہ بتائیں کہ یہ احسان کر رہے ہیں؟ ایک کورٹ نے فیصلہ دیا اور کورٹ نے کہا کہ اگر آپ نہیں پہنچیں گے, اگر کل شام 5 بجے تک وہ نہیں پہنچتے تو کورٹ کا گرفتاری کا حکم ہے. اس میں احسان کی کیا بات ہے؟ یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی, بلکہ لوگوں کا رمضان خراب کر رہے ہیں. پہلے رمضان والے دن یہ لوگوں کو میسج دیتے کہ ٹھیک ہے کورٹ کا فیصلہ ہے, مجھے فیصلے پہ اعتراض ہے یا نہیں ہے, مگر میں چپ کر کے جا رہا ہوں. جلوس سے کس کو مروب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جلوس جو ہے ظاہر ایک سیاسی فیصلہ ہے, جلوس جو ہے وہ سیاسی فیصلہ ہے. لیکن جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا معاملہ ہے, کیا روکیں گے, رکاوٹیں پیدا کریں گے, گرفتاریاں ہوں گی, بیریئر لگائیں گے, کنٹینر لگائیں گے, کیا ہوگا؟ روکیں گے؟ ان کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں. میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک کوئی بندہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. قانون کو اگر ہاتھ میں لیتا ہے تو ہمیں وہی کرنا چاہیے جو گورنمنٹ کو کرنا چاہیے, اور لوگوں کے عوام کے مال اور جان کی حفاظت کرنی چاہیے. اگر قانون کو کوئی ہاتھ میں نہیں لیتا تو وہ ان کا ایک چہرہ ہے, وہ جو بے نقاب ہو رہا ہے ہوتا رہے. نبیل کبول صاحب, آپ کو یاد ہوگا جب بلاول بھٹو زرداری کورٹ سے وہ ہمیشہ لڑتے. ٹھیک ہے, نبیل کبول صاحب آپ کو یاد ہوگا بلاول بھٹو زرداری ساتھ جب پیش ہوئے تھے جعلی اکاؤنٹس کیس میں, تو کس طرح سے رکاوٹیں پیدا کی گئی تھی؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہی معاملہ کل ہوگا؟ دیکھیں, جو مجھے اطلاعات ہیں کہ کل بہت بڑا جلوس لے کے جانے کا پلان ہے ان کا, اور اس جلوس کے اندر کافی اشتعال بھی ہوگا پی ایم ایل نون ورکرز کے اندر, اور لا اینڈ آرڈر کا سچویشن بھی پیدا ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں حکومت رکاوٹیں ڈالے گی, کیونکہ حکومت نے پہلے بھی جب بلاول بھٹو زرداری صاحب جب گئے تھے تو اس وقت بھی کس طریقے سے لاٹھی چارج کیا, ہمارے ورکرز کو زخمی کیا گیا. اس دفعہ بھی ان کا پلان کچھ ایسے ہی ہے. تو کل لا اینڈ آرڈر سچویشن کے حوالے سے بڑا اہم دن ہے, اور کل فرسٹ رمضان ہے. پہلے رمضان میں جو ہے نواز شریف صاحب بند ہونے جا رہے ہیں جیل, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ورکرز کا ایموشنز ہے اس کو بھی بہت زیادہ بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ابھی سے کی جا رہی ہے. سوشل میڈیا میں آپ دیکھیں کہ پہلی رمضان میں جو ہے نواز شریف کو جو ہے بند کیا جا رہا ہے 70 سال کی عمر میں. کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. فاروق سلیم صاحب, ظاہر ہے مجھے کل خطرہ نظر آ رہا ہے.
خطرہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ معیشت کی بات کرتے ہیں تو ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے. ایک میں ون لائنر مجھے ون لائنر کہہ لینے دیں کہ کیا ہاں ون لائنر ہی ہوگا. کیا بلاول نے ٹھیک کیا تھا کہ وہ گئے تھے ساتھ میں جلوس لے کے؟ اور کیا نواز شریف صاحب ٹھیک کر رہے ہیں؟ حکومت تو وہی کرے گی جو اس کو کرنا چاہیے، جو اس کی ذمہ داری. ٹھیک ہے، یعنی کہ خطرہ ہے، خطرہ ڈیفینیٹلی ہے. معیشت کو ضرورت ہے سیاسی میں نے استحکام. بالکل خطرہ نہیں کہا، کل ایسا لگ رہا ہے حکومت ذمہ داری پورا کرے گی. آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایسے اس کے لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہوتا ہے، نواز شریف جیل واپس جا رہے ہیں، جلوس کی شکل ہو سکتا ہے کہ کچھ کلیشز بھی ہو سکتے ہیں سیکیورٹی کے ساتھ، معیشت کے لیے تو ظاہر ہے یہ تو بہت نقصان دہ ہے. دیکھیے امبر، آئی تھنک اس وقت جو پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہے یہ شاید پہلے کبھی 70 سالہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس قسم کا دیکھا نہیں گیا. جو دو بڑی پارٹیز ہیں PMLN اور پیپلز پارٹی، یہ دونوں اسینشلی ماروثی سیاسی جماعتیں ہیں اور ان کی اعلیٰ ترین قیادت جو ہے وہ سنگین قسم کے کیسز میں پھنسی ہوئی. سنگین میں نے کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ یہاں پہ بینکنگ ڈاکیومنٹس انوالوڈ ہیں جن کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، تو بڑے ٹھوس قسم کے ثبوت یہاں پہ سامنے ہیں. اور PTI کا المیہ یہ ہے کہ 9 مہینے کے بعد ان کی ایٹ لیسٹ ایک جو معاشی فیلڈ تھی اس میں انہوں نے ناکامی کا اعتراف کر لیا ہے. اور وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نیا تجربہ اب کرنے چلے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے 9 مہینے کی جو ان کے پاس معاشی ٹیم تھی وہ کامیاب نہیں ہوئی، ادروائز اس کو بدلنا نہ پڑتا. تو دو پارٹیز جو ہیں ان کی لیڈران جو ہیں وہ مکمل طور پہ اپنے کیسز میں پھنسی ہوئی ہیں. PTI جو حکومت میں ہے وہ ڈلیور نہیں کر پا رہی. لیکن اب نئی ٹیم آ گئی ہے، ہو سکتا ہے ڈیلیور ہو جائے. اگر کورس کریکشن کر رہے ہیں تو اس میں ہم سب کی دعا یہی ہے کہ ڈیلیور ہو جائے. ہماری تو دعا یہ تھی کہ پرانی والی ٹیم ڈیلیور کر پاتی. میں صرف حقائق کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ بدل رہے ہیں 8 یا 9 مہینے کے بعد اپنی ٹیم، تو اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ ٹیم ناکام ہو گئی. تو ناکامی کا اعتراف یہاں پہ سامنے نظر آ. اچھا، ایک اور بڑی عجیب سی چیز جو IMF کے میں سمجھتا ہوں کہ 73 سالہ IMF کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی کہ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اور IMF کے درمیان میں مذاکرات ہو رہے ہیں، ان کی ٹیم یہاں پہ بیٹھی. اب مذاکرات جب کیے جاتے ہیں تو 2 فریقین ہوتے ہیں، ایک پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہوگی ٹیم اور سامنے IMF کی ٹیم بیٹھی ہوگی. یہاں پہ جو نقشہ نظر آتا ہے دونوں طرف IMF کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے. وہ جو پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، جنہوں نے 21 کروڑ پاکستانیوں کے مفادات کا خیال رکھنا ہے، وہ بھی IMF کی ٹیم ہے اور ان کے سامنے بھی IMF کی ٹیم بیٹھی ہے. تو پھر یہ مذاکرات کس قسم کے ہیں؟ نہ کبھی پاکستان میں ایسے ہوئے ہیں اور نہ کبھی میں نے IMF کو اس قسم کے مذاکرات کر دے کہیں اور دنیا میں دیکھا. بخاری صاحب، فاروق صاحب جس بات کر رہے ہیں وہ آج قومی اسمبلی میں بھی اس کی گونج اٹھی تھی. پاکستان مسلم لیگ نواز کہہ رہے تھے کہ اب ہم IMF کی کالونی بنتے جا رہے ہیں. ظاہر ہے اگر اسٹیٹ بینک کے گورنر کا تعلق یا قریبی تعلق رہا ہو IMF کے ساتھ، اگر حفیظ شیخ جو مشیر خزانہ ہے وہ بھی کنسلٹ کرتے رہے ہوں، تو پھر حکومت کہاں ہے، IMF کہاں ہے؟ دیکھیے عمر، فاروق صاحب کی ایک اپنی سوچ ہے، ایک اپنی ان کی بات ہے، ہر آدمی کو اپنی رائے کہنے کا حق ہے. میں تو آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے پہلے یہ بتا دیں کہ پیپلز پارٹی کے دور میں جب نبیل صاحب اور میں دونوں منسٹر تھے کیبنٹ میں، مجھے یہ بتا دیں کہ تب 4 وزیر خزانہ بدلے گئے. تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، اور اگر وہ اپنا ایک جگہ سے دوسری جگہ کوئی پورٹ فولیو تبدیل کرتے ہیں تو وہ کیا ناکام ہو گئی پالیسی ان کی؟ دوسری عرض یہ ہے کہ جو آدمی اب ان کا اشارہ جس طرف ہے وہ یہ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، معاشی اعتبار سے جو کارکردگی ہے اس پہ ابھی تک تنقید ہوتی ہے. 4 بے شک انہوں نے بدل دیے ہوں گے وزیر خزانہ. تنقید تو صرف اب نون والا کو بیٹھا نہیں ہے، خیر وہ کر کے تنقید تو صرف ان پہ نہیں ہوتی جو صرف رشتہ دار کو وزیر خزانہ رکھتے ہوں. لیکن میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی پہ کیسے تنقید ہوتی ہے؟ کوئی آج بات کر رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ اسحاق ڈار سے وہ سٹارٹ ہوتی ہے، پھر اس میں شوکت ترین صاحب آتے ہیں، حفیظ شیخ صاحب آتے ہیں، ایک اور صاحب بھی کچھ دیر رہے، میرے خیال میں نوید قمر صاحب کچھ دیر رہے. میں اور نبیل صاحب دونوں اس کیبنٹ کا حصہ تھے. یاد ہوگا اگر میرے خیال میں شاید ایک کا نام میں بھول رہا ہوں، یہ 4 تو مجھے پکے یاد ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو آدمی استعفیٰ دے کے ادھر آ کے کرتا ہے اور وہ بنیادی طور پہ پاکستانی ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو ایک
بس تزئین جو ہے داستان کے لیے ہے کہ آپ اس طرح کی بات کر دیں اور اس میں کو ہو جائے. بات یہ ہے کہ جو بھی ٹیم ہماری ہوگی اس کو پاکستان کا اور پاکستانیوں کے مفاد کا تحفظ کرنا ہے, اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کہیں کوئی کمی کوتاہی یا اتنی پرو ایکٹیونیس یا کوئی اس طرح کر کے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ناکام آ گئے, مگر ہم اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ تعالی, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک اور بات کی تھی مریم نواز کی اہلیت کے حوالے سے, نائب صدر ہونے کے حوالے سے. سنتے انہوں نے کیا کہتے ہیں, پھر صاحب آپ سے سوال کروں گی. جو قانون کی زد میں ہے وہ یہ عہدہ نہیں رکھ سکتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو اس پر غور کرنا چاہیے, اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو عین ممکن ہے وہ اس کو چیلنج بھی کر سکتا ہے. عظمیٰ بخاری صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, پاکستان مسلم لیگ نواز کی رکن صوبائی اسمبلی ہیں. بہت بہت شکریہ عظمیٰ صاحبہ ہمیں وقت دینے کا. شاہ محمود قریشی صاحب نے اندیا دے دیا کہ ہو سکتا ہے کہ چیلنج کر دیا جائے جو مریم نواز صاحبہ کو عہدہ دیا گیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز میں, ان کی اہلیت چیلنج کر دی جائے. آپ کو کیا لگتا ہے میاں نواز شریف کی اہلیت کے حوالے سے؟ ظاہر ہے کیونکہ فیصلہ سامنے ہے, یہ تو کامیابی سے چیلنج ہو سکتا ہے ان کا عہدہ. شکریہ عنبر. نہیں, میری گزارش یہ ہے کہ حقیقت ایسے نہیں ہے. پہلے تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ ہمارے غم میں جو ہے وہ ہلکان ہونے کی بجائے یہ مشورہ جو ہے وزیر اعظم پاکستان کو بھی دے دیا کریں. ان کے پاس تو مریم نواز صاحبہ کو ایک پارٹی عہدہ دیا گیا ہے اور ان کے پارٹی عہدہ رکھنے کے بارے میں کوئی فیصلہ موجود نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں ایک فیصلہ موجود تھا, ان کو ہم نے عہدہ نہیں دیا. ہم واقعی شاہ محمود قریشی صاحب کی پارٹی کی طرح اتنے ہٹ دھرم نہیں ہیں کہ جس کو نااہل ترین ڈکلیئر کر دیا گیا ہو اس کو کیبنٹ میں بھی بلایا جاتا ہے, وہ زرعی پالیسیاں بھی بناتا ہے, وزیر اعلیٰ کے لیے انٹرویو بھی کرتا ہے, اور آج سو مچ سو کہ آج ہمارے بلدیاتی نظام کے اوپر وہ بیٹھ کے بریفنگ بھی دے رہے تھے. تو یہ اس قسم کی منافقت نہ ہمیں آتی ہے نہ ہم کرتے ہیں, اور یہ ایکچولی مریم نواز شریف کی مقبولیت سے خوفزدہ اور ان کا مقابلہ نہ کرنے کی ایک, میں سمجھتی ہوں کہ آج شاہ محمود قریشی نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ وہ مریم نواز شریف کا سیاسی طور پہ مقابلہ نہیں کر سکتے, اور اسی طرح ان کو جو ہے وہ کسی نہ کسی فیصلے کی زد میں لا کر ان کو یہ سیاست سے ہٹانا چاہتے ہیں. تو میرا مشورہ ہے قریشی صاحب سے کہ تھوڑا سا ذرا سیاست اور پاکستان کی تاریخ پڑھ لیں. نہ تو گھروں میں بیٹھ کے لیڈر بنائے جاتے ہیں اور نہ لیڈروں کو اس طرح سے سیاست سے آؤٹ کیا جا سکتا ہے. لیڈر وہ ہے جس کو پاکستان کی عوام جو ہے وہ لیڈر مانتی ہے, اور مریم نواز شریف کو پاکستان کی قوم لیڈر مانتی ہے. یہ ان کو پسند ہو یا ناپسند ہو ہمیں فرق نہیں پڑتا. نبیل کبول صاحب, آپ کا کیا موقف ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ کیا مریم نواز صاحبہ اہل ہیں اس عہدے کے لیے؟ دیکھیں, اگر مریم نواز صاحبہ اہل نہیں ہے تو پھر اعظم سواتی بھی اہل نہیں ہے جس کو سپریم کورٹ نے ہٹایا تھا. پھر ثاقب نثار صاحب جب چلے گئے پھر دوبارہ ان کو جو ہے منسٹر بنا دیا گیا. پھر اگر مریم صاحبہ نااہل ہیں تو پھر میرے خیال میں جو ڈیفنس منسٹر ہیں ہمارے خٹک صاحب, پرویز خٹک صاحب, وہ بھی نااہل ہیں کیونکہ ان کے خلاف نیب کا انکوائری چل رہا ہے. اسی طرح کے پی کے سی ایم کے خلاف بھی فیصلہ نہیں ہے نا, مریم نواز صاحبہ کے خلاف فیصلہ ہے. تو نہیں, فیصلہ دیکھیں, فیصلہ اپنی جگہ, لیکن جب انکوائری ہوتی ہے, انکوائری میں اگر آپ کسی اتنے بڑے عہدے پر ہوتے ہیں تو آپ ڈومینیٹ کر سکتے ہیں. آپ نے اب دیکھا کہ یہاں پر سندھ کے اندر سٹنگ سپیکر کو, صوبائی اسمبلی آغا سراج کو جو ہے نیب نے گرفتار کر لیا اور وہ ہاؤس چلا رہے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ پچھلے 2 مہینے سے ہاؤس چل رہا ہے اور نیب کو انکوائری کا کہاں موقع ملے گا جب وہ سٹنگ سپیکر کو گرفتار کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں, اس لیے ہم کہتے ہیں نیب کا رویہ صحیح نہیں ہے. نیب زدہ لوگ جو ہیں وہ پریشان ضرور ہوں گے کیونکہ انہوں نے اگر کرپشن کی ہے وہ پریشان ہوں گے, لیکن لوگوں کو نیب زدہ کیا جا رہا ہے, ان کو خوف زدہ کیا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں شاہ محمود کی جو یہ سٹیٹمنٹ, اور مریم نواز کا میں بہت عرصے سے یہ پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ فیوچر جو ہے لیڈر پی ایم ایل نون کی وہ مریم نواز ہی ہوگی. جس طریقے سے وہ گروم ان کو, مجھے حمزہ شہباز نظر نہیں آ رہے ہیں, مجھے مریم نواز صاحبہ نظر آ رہی ہیں کہ وہ جو ہے آگے جا کر اسی سال, بلکہ اسی سال شاید وہ نائب صدر سے صدر بھی بن جائیں, اور شاید اسی سال جو ہے وہ کوئی الیکشن بھی لڑ کے قومی اسمبلی میں آ جائیں. تو مجھے آگے یہی نظر آ رہا ہے.
تو میرے خیال میں کہ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب نبیل صاحب تجزیہ ہے آپ کا یا کوئی خبر ہے؟ میرے پاس خبر ہے، میرے پاس تجزیہ کم ہوتا ہے، میرے پاس خبر زیادہ ہوتی ہے. میں امبر ایک لائن ایڈ کرنا چاہتی ہوں. جی بالکل عظمیٰ صاحبہ. میں اس میں یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کو اپیلز ابھی تک پینڈنگ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی، اور مجھے امید ہے کہ اگر قانون کے مطابق فیصلہ آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ باعزت بری ہوں گی، ہمیں انصاف ملے گا، اور مریم نواز صاحبہ کو پاکستان میں سیاست کرنے میں اور لوگوں کے بیچ میں موجود رہنے سے نہ پی ٹی آئی کا خوف روک پائے گا، نہ شاہ محمود قریشی اور فردوس عاشق اعوان کی چیخیں روک پائیں گی. سبحان بخاری صاحب، کیا پاکستان تحریک انصاف باقاعدہ طور پر چیلنج کرے گی یہ جماعت، آپ کی جماعت، مریم نواز صاحبہ کا عہدہ، اہلیت؟ جی مجھے نہیں پتا ہے کہ چیلنج کرے گی یا نہیں چیلنج کرے گی. میں ایک پرنسپل کی بات کر رہا ہوں. میں جس طرح کی یہ سخت گفتگو ہو رہی ہے میں اس کا عادی نہیں ہوں، لیکن میں آپ سے یہ گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ نہ کسی کی چیخیں نکل رہی ہیں، نہ کچھ ایسے ہو رہا ہے. عرض یہ ہے کہ ایک آدمی پہ یا خاتون پہ کوئی اگر الزام ہوتا ہے تو اس پہ جو ہے اس میں بالکل اٹھایا جا سکتا ہے لیکن ان کی پارٹی کے اندر کا معاملہ ہے، مجھے اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ان کا آپس کا معاملہ ہے. لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جو نبیل نے کہا ہے، چونکہ آج کل پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی کافی دیر سے اعتراض نہیں ہے، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کو اعتراض ہے، انہوں نے جہانگیر ترین صاحب پہ بھی اعتراض کیا تھا. نہیں امبر آپ کائنڈلی میرے منہ میں جو ہے نا، میرے منہ میں الفاظ اب کسی کے نہ ڈالیں. میں نے یہ کہا ہے کہ میں ذاتی طور پہ یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی کسی پہ کوئی کویسچن مارکس ہیں تو اس کی اپنی جماعت کو سوچنا چاہیے، مگر ان کی جماعت کا معاملہ ہے، میرا معاملہ تو نہیں ہے یہ. دوسرا میں یہ عرض کروں گا کہ نبیل صاحب نے جو کہا ہے وہ چونکہ ان کی 2013 سے ذرا الیکشن سے پہلے قربتیں بڑھ گئی تھی، جس کی وجہ سے پنجاب کا یہ حال ہوا پیپلز پارٹی کے کر کے، تو ان کے پاس نبیل کے پاس جو خبر ہے میں اس سے اتنا اختلاف نہیں کرتا ہوں جو نبیل کے پاس خبر ہے. آپ تصدیق کرتے ہیں نبیل صاحب نے کہا کہ صدر بن سکتی ہیں، قومی سن لیں، قومی اسمبلی میں آ سکتی ہیں یا نہیں اس کا فیصلہ تو ہوگا عدالت سے، مگر باقی جو پارٹی میں ان کی حیثیت ہے وہ میں نبیل سے اتفاق کرتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت بڑی بات کہہ دی. فاروق سلیم صاحب، یہاں میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ آج بھی جب پرائم منسٹر کی بریفنگ ہوئی تھی بلدیاتی نظام کے حوالے سے، ایک پوائنٹ بولا تھا اور میں آپ کی رائے جاننا چاہتی ہوں. جہانگیر ترین صاحب کو بھی نااہل قرار دیا گیا، انہوں نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، بہت اچھی بات ہے. لیکن کون کون لوگ اس بریفنگ میں بیٹھے ہوئے تھے؟ وزیر اعظم بیٹھے ہوئے تھے، دونوں چیف منسٹر پنجاب کے خیبر پختونخوا کے بیٹھے ہوئے تھے، وزیر قانون پنجاب بیٹھے ہوئے تھے، اور جو بلدیاتی نظام کے وزیر ہیں خیبر پختونخوا کے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جہانگیر ترین. امبر، میں ذاتی طور پہ اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتا ہوں کہ میں ریلی کوئی سالڈ قسم کا جواب دے سکوں. عام آدمی کے پس منظر سے بتا دے کیا سمجھتے ہیں جب یہ ایک ویژول یا آپٹکس آپ کو نظر آئے؟ دیکھیے، کوئی زیادہ تبدیلی، کوئی زیادہ فرق تینوں جماعتوں میں کہیں نظر نہیں آتا. آپ ان کی سیاست دیکھ لیں، آپ ان کی معاشی پالیسیز دیکھ لیں، وہی کام جو پیپلز پارٹی کے دوران 5 سال ہو رہا تھا سیاسی اعتبار سے بھی اور معاشی اعتبار سے بھی، وہی کام ابھی بھی پی ٹی آئی کے دوران بھی اسی قسم کی پالیسی جو ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں. دیکھیے، اتنے سارے میرے خیال ہے 16 وائس پریزیڈنٹس کہیں بنائے ہیں پی ایم ایل این کے اندر، تو وہ جب میں لسٹ دیکھ رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی سیاسی جماعت ہے یا کوئی بینک ہے، وہ بینک میں وائس پریزیڈنٹ کے اوپر وائس پریزیڈنٹ اور کتنے سارے وائس پریزیڈنٹس بنے ہوتے ہیں. میں آنے سے پہلے پی ٹی آئی کا جو 2018 کا منشور تھا اس کو دوبارہ پڑھ رہا تھا، اور اس میں مجھے پورے منشور میں کہیں بھی آئی ایم ایف کا نام تک نہیں ملا. آئی ایم ایف ان کے ویژن میں نہیں تھی. جو پی ٹی آئی کا مینیفیسٹو لکھا گیا تھا اس میں جو معاشی شقیں خاص طور پہ لکھی گئی تھیں اس میں آئی ایم ایف کا کہیں ذکر نہیں ہے. اس میں اب جس سمت میں پاکستان کی معاشی پالیسی، معاشی ٹیم نکل گئی ہے اس کا پی ٹی آئی کے مینیفیسٹو سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، اور سمجھتا میں یہ ہوں کہ پی ٹی آئی کا معاشی حد تک جو مینیفیسٹو ہے وہ دفن ہو چکا ہے اس وقت. یہ آپ نے بہت بڑی بات کی، اور ہم نے کیونکہ اس پہ مزید بات کرنی ہے، ہم نے ایک بریک لینی ہے، لیکن ہم کچھ 2017 کے کچھ کلپس ہیں وہ آپ کو سنوانا چاہتے ہیں معیشت کے حوالے سے، پھر مزید اس پہ بات کریں گے. یہ سنیے. جو سیمینار تھا اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ سیکیورٹی کا اور اکانومی کا آپس میں بہت انٹیمیٹ لنکیج ہے. ہم نے سب نے مل کے بیٹھ کیا
یہ بات کی کہ کس طریقے سے سیکیورٹی جو ہے، جو انوائرمنٹ شیپ کی ہیں، وہ اکانومی کو بہتر کر سکتی ہے، اور کس طریقے سے اکانومی بہتر ہوگی تو پاکستان بہتر ہوگا. اس وقت جو ہماری اکانومی ہے وہ اگر بہت اچھی نہیں ہے، بری نہیں ہے، تو بہت اچھی بھی نہیں ہے. بہت سارا کام اس میں ہمیں کرنے کی ضرورت. یہ 2017 کے حوالے سے کہ جو معیشت کا اس وقت جو حال تھا، اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی تھی، لیکن صورتحال اب کیا ہے یہ بتائیں گے بریک کے بعد. بریک سے پہلے ہم نے ڈی جی آئی ایس پی آر کا آپ کو کلپ سنوایا تھا 2017 کا، جس میں انہوں نے معیشت کے بارے میں کیا کہا تھا. لیکن اگر ہم موازنہ کریں 2017 اور اب، کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. 2017 میں پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 19 ارب 70 کروڑ ڈالر تھے. اس وقت پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزرو 15 کروڑ 74 کروڑ ڈالر رہ چکے ہیں. اب 2017 میں ڈالر کی قیمت 105 روپے کے برابر تھی، اب تقریباً 141 کے برابر ہے. اکتوبر 2017 میں پاکستان میں پیٹرول کی قیمت کتنی تھی؟ 63.5 روپے فی لیٹر. اب کتنی ہو گئی ہے؟ 108 روپے فی لیٹر. ستمبر 2017 میں پاکستان کا بیرونی قرضہ 85 ارب ڈالر کا تھا، اب 100 ارب کا ڈالر کا ہے. ستمبر 2017 تک پاکستان میں بجلی کی فی یونٹ قیمت کتنی تھی؟ 12.9 روپے فی یونٹ تھی، جو اب 13.85 روپے فی یونٹ رہ جائے گی. اور اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جب معاہدہ طے پائے گا تو اس میں اضافہ ہوگا. خدشہ ہے کہ 15.31 روپے فی یونٹ تک بجلی کی قیمت میں اضافہ ہو سکتا ہے. فاروق سلیم صاحب، آپ سے یہاں شروع کروں گی. اگر اس وقت معاشی حالت اتنی اچھی نہیں تھی لیکن اتنی بری بھی نہیں تھی، اب یہ ہے. دیکھیے، ایک موازنہ کر لیں اگست 2018 کا اور آج کا. اگست 2018 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو اس وقت جو اسٹیٹ بینک کے ذخائر تھے وہ 9.8 ارب ڈالر کے تھے، اور اس کے درمیان، اس دن کے درمیان آج کے دن کے درمیان ہم نے 9.2 ارب روپے کے اضافی قرضہ جات لیے ہیں جن کو امدادی پیکیجز کہہ رہے تھے. تو وی اسٹارٹیڈ آؤٹ ود 9.2 اس میں ہم نے قرضہ جات لیے ہیں. ہونے چاہیے تھے تقریباً 20 ارب ڈالر کے، اب ہم بیٹھے ہیں 8 ارب پہ. ہماری ہر لحاظ سے معاشی پوزیشن جو ہے اگست 2018 کے مقابلے میں آج بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہے. پچھلے 8-9 مہینوں میں جب اکانومی سلو ڈاؤن کی ہے تو تقریباً 41 لاکھ اضافی پاکستانی شرائح غربت سے نیچے چلے گئے ہیں اور 11 لاکھ بے روزگار ہوئے ہیں. بڑی بڑی کمپنیز نے لوگوں کو نکالا ہے، اینگرو نے، نیسلے نے، بہت ساری بڑی کمپنیز نے لوگوں کو نکالا ہے. تو بے روزگاری، لیکن جیسے میں نے کہا کہ اب جیسے لگ رہا ہے کہ ایک نئی ڈائریکشن، سمت ہمیں شاید نظر آ جائے. پہلے بھی میں نے ذکر کیا لیکن میں دوبارہ دہراتی ہوں کہ اگر شبر زیدی صاحب کو چیئرمین ایف پی آر، حالانکہ ابھی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوئی، وہ آپ کا معاملہ نہ ہو جائے نوٹیفیکیشن والا، چیئرمین ایف پی آر کی تقرری ہوگی. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹیٹ بینک، اس کے علاوہ ہم نے وزیر خزانہ، تو کچھ کافی پرانی بات ہو گئی ہے. تو اب نئی سمت، اٹس اے گڈ ٹیم. آپ اگر نام دیکھتے ہیں، ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب ہیں، ڈاکٹر رضا باقر صاحب ہیں، رزاق داؤد صاحب بیٹھے ہیں، شبر زیدی صاحب جوائن کر لیں گے. اٹس اے گڈ سالڈ ٹیم. اب نتائج 9 مہینے ہم نے ضائع ضرور کر دیے، ٹھیک ہے، اور یہ تو ٹھوس بات ہے، اس کو تو آپ ریبٹ نہیں کر سکتے کہ اگر وزیر کو چینج کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے کام آپ کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق نہیں کیا، تو اب آپ نئے وزیر کو لا رہے ہیں اور نیا تجربہ ہو رہا ہے. اب ایک نیا تجربہ اس نئی ٹیم کے ساتھ ہو رہا ہوگا، جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پرفارمنس نہیں ہو رہی تھی تو پہلے 1-2 مہینوں میں ہو جاتا تو شاید 7-8 مہینے پاکستان کے جو ہیں وہ بچ جاتے. اب میں تھوڑا سا اپنے باقی پینل کی طرف بھی جانا چاہتی ہوں، لیکن اس سے پہلے کچھ اور مزید کلپس آپ کو سنواتی ہوں پریشانی کے حوالے سے. اب نئی ٹیم آ گئی ہے، امید کی جا رہی ہے، لیکن پریشانی وہیں کی وہیں. اعداد و شمار بھی میں نے آپ کو سنا دیے تھے، سنیے. لوگ مشکل میں، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی ہے، ہم سب کو یہ احساس ہے. میرا خیال سے پریشان بہت رہے ہیں پچھلے دنوں. میرے خیال سے وہ پرائم منسٹر جو اس بات کا عادی تھا کہ روزانہ اپنی فٹنس کا خیال کرے، اور تو میں آج کل بھی ان کو کہتا ہوں کہ یہ معاملہ مت چھوڑو، اور وہ اس تکلیف کا اظہار کرتے رہیں کہ ڈاکٹر صاحب اتنے کام ہیں، اتنی ساری چیزوں کو میں نے ٹھیک کرنا ہے، ہر جگہ سے مجھے جب اطلاعات یہ آتی ہیں امپلیمنٹ نہیں ہو رہی چیزیں، یہ پریشانیاں کم نہیں ہو سکتی. میں بھی پریشان Very depressing things happening all around us. We see and we are told that our economy is in ICU. Sometimes we are told it is out of ICU. Sometimes we are told it is coming out of it.
we get depressed. یہ نہ ان سے کوئی ایکسپیکٹ کرے کہ معجزے ہوں گے اور اگلے 3 مہینے کے اندر جو ہے وہ دودھ اور شہد کی ندیاں بہیں گی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مہنگائی بڑھ گئی ہے. مارچ کے ایکسپورٹس کے فگر سے نا وہ اچھے نہیں تھے. میں بھی بہت پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا. دنیا میں اگر 129 کنٹریز ہیں تو اس کے ایجوکیشن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں ہمارا نمبر 113 ہے. شیمفل. حکمت اور دانش مندی سے ہمیں چلنا پڑے گا. 2 روٹیوں کے بجائے ایک پہ کچھ عرصے کے لیے اکتفا کرنا پڑے گا. optimistic ہیں یہ ٹیم جو نئی بنی ہے یہ ڈیلیور کر پائے گی؟ نہیں، میں ابھی کچھ نہیں. جو ملک کے حالات ہیں مجھے مشکل لگتا ہے. سمسام بخاری صاحب، آپ بھی پریشان؟ نہیں جی، میں تو پریشان بالکل نہیں ہوں. میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی امید سے یہ سمجھتا ہوں کہ بندہ اپنی جو کریکشنز ہیں ان کو کریکشنز کر کے، اپنی ہمت کر کے، اپنی نیک نیتی کے ساتھ جب اللہ کا فضل مانگتا ہے تو وہ بالکل اللہ پاک عطا کرتا ہے. مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن اب ڈاکٹر فرق صاحب ابھی فرما رہے تھے، ہمارے دوست ہیں، مہربان ہیں. اسلام آباد میں ہم ہوتے تھے تو ہمارا وقت گزرتا تھا ان سے. مگر آپ دیکھیے کہ ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹیم پہ مجھے امید ہے. پہلے ہو جاتا تو بہتر ہوتا. اب پارٹی میں بھی مختلف آراء ہوتی ہیں. اس ٹیم پہ کم از کم ڈاکٹر فرق سلیم تو اعتماد کر رہے ہیں نا اس ٹیم پہ جو اس وقت آئی. میں کوئی اسد عمر صاحب کی یا ان کی ٹیم پہ خدا نخواستہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا، مگر یہ حوصلہ تو پھر ہم میں ہے نا کہ ہم کرنے جا رہے ہیں. اور اگر ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے کہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب ان کو پریشان نظر آئے ہیں، تو اس کا وہی پریشان ہوگا نا جو عوام کے لیے سوچتا ہوگا. جو عوام کے لیے سوچتا نہیں ہوگا، صرف اس کو اپنا پیٹ بھرنا ہے، اپنی تجوریاں بھرنی ہیں، وہ کیوں پریشان ہوگا. لیکن مجھے یقین ہے کیونکہ نیت ہماری صاف ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ 2-3-4 مہینوں میں دیکھیں گے. یعنی کہ بخاری صاحب آپ پریشان نہیں ہیں، چیف جسٹس جیسے پریشان ہے، جیسے وزیر اعظم پریشان، جیسے صدر پریشان، جیسے وزیر دفاع پریشان. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں آپ بات اور طرح لے کے جا رہی ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کے فضل سے پر امید ہوں. میں اللہ کے فضل سے پر امید ہوں اور مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ ہماری نیت ٹھیک ہے اور اللہ پاک درست کرے گا. کنسرن انہی لوگوں کے ہوتے ہیں جو عوام کا سوچتے ہیں، جن کے کنسرن نہیں ہوتے، جو عوام کا نہیں. بخاری صاحبہ، ظاہر ہے ایک اپوزیشن پہ جو بہت ساری تنقید ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ نیب کے کیسز کے بارے میں بہت بات ہوتی ہے، نواز شریف کی بیماری پہ بہت بات ہوتی ہے، لیکن یہ جو پریشانی ہے عوام کی اس کی بات اپوزیشن نہیں کر رہی. نہیں امبر، میں نہیں سمجھتی کہ اپوزیشن اس کی بات نہیں کر رہی. پہلی تو میری گزارش یہ ہے کہ کاش دعاؤں کے اوپر جو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے اشرف المخلوقات بنایا تھا کہ اس نے خود بھی ہاتھوں سے کچھ کرنا ہے. اور جب آپ نے 9 مہینے جو ہے وہ کھلنڈرے پن میں گزار دیے ہوں، جب آپ نے جو ہے وہ پچھلی حکومتیں جو ہیں اس کے اوپر آپ بہت بیشنگ کیا کرتے تھے کہ جی IMF کے اوپر جاتے ہیں، پروگرام لیتے ہیں، اور آج آپ نے یہ کیا کہ پورا ملک جو ہے وہ IMF کے حوالے کر دیا. تو اب میرا خیال ہے کہ جو باتیں یہ کرتے تھے، جو یہ کہتے تھے، آج اس کو فیس کرنے کا وقت آیا ہے. عزبہ بخاری صاحبہ، لیکن IMF کے پاس تو پاکستان مسلم لیگ کی نون کی حکومت بھی کئی بار گئی ہے. جی میں یہی بات میں کہہ رہی ہوں کہ پہلے تو حکومتیں قرضہ لیتی تھی نا، اس طرح IMF کے حوالے نہیں کرتی تھی. اور ہم نے نہیں کہا تھا میں پھانسی لے لوں گا، میں جو ہے وہ مرنا پسند کروں گا، لیکن نہ میں IMF پہ جاؤں گا، نہ میں کسی سے پیسے مانگوں گا. یہ ہم نے تو نہیں کہا تھا نا، یہ تو یہی کہہ رہے تھے. اور اسی لیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کے اس 9 مہینے کا جو ایڈونچر ہے نا، یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ملک کو انہوں نے ایڈونچر پہ چھوڑ دیا. یہ سارے جو ہیں یہ ایڈونچر کرنے آئے ہیں اس ملک کے اندر. ملک جہاں صرف یہ ہوا ہے 9 مہینے کے اندر کہ سب کانٹیننٹ کی ورسٹ جو ہے کرنسی ہو گئی ہے. صرف یہ ہوا ہے کہ ریمیٹنس جو ہے آپ کی گر گئی ہیں. صرف یہ ہوا ہے کہ آپ کا ڈالر جو ہے وہ ایک دن میں 11 روپے جو ہے اوپر چلا جاتا ہے. صرف یہ ہوا ہے کہ آپ کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ 35-34 پہ چلی جاتی ہے. تو بس یہی ہوا ہے 8-9 مہینے میں. اس میں اور زیادہ کیا ہوا ہے؟ یہ تو تبدیلی پاکستان کو برداشت کرنی پڑے گی نا. صرف یہ ہوا ہے کہ پیٹرول میں جو 1 دن میں 9 روپے اضافہ ہوا ہے، اور صرف یہ ہوا ہے کہ بجلی اور گیس آپ کی طرف بھی آؤں گی. جی میں عزبہ صاحبہ آپ کو یہاں روکتی ہوں. نبیل قبول صاحب، رضا ربانی صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ IMF جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حفیظ شیخ، انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ وہ اچھے وزیر خزانہ نہیں تھے. لیکن یہ بعد میں خیال آیا نا، 3 سال تو وزیر خزانہ رہے پاکستان پیپلز پارٹی کے. دیکھیں، ایک تو جب آپ رینٹل فائننس منسٹر رکھیں گے اور آپ کانٹریکٹ پہ اس کو پیپلز پارٹی سے لیں گے، اور جو پیپلز پارٹی کا فائننس منسٹر تھا، اور پھر آپ پیپلز پارٹی کی حکومت کو گالیاں دیں گے کہ آپ نے جو ہے خزانہ خالی کر کے جو ہے مسلم لیگ کو دیا، اور مسلم لیگ نے خزانہ خالی کر کے ہمیں دیا، ہم کیا کر سکتے ہیں.
آپ نے معاشی جو ہمارے ایکسپرٹ بیٹھے ہیں یہاں پر فاروق صاحب، ان سے جو اکنامیکل سوالات آپ نے کیے، میں آپ کو بتاؤں کہ عوام میں ہم یہ پینک نہیں پھیلانا چاہتے ہیں، لیکن سچویشن کچھ ایسے ہی ہے۔ اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے عمران خان نے جو نئی ٹیم لے کر آئے ہیں، نئی ٹیم آئی ہوپ سو، میں دعا کر رہا ہوں اور مجھے پورا امید ہے کہ شاید اس بحران سے نکالے، لیکن یہ بحران شدت اور مزید اختیار کرے گا۔ ڈالر اب 141 ہے اور رمضان کے بعد، عید کے بعد میں نے سنا ہے کہ 150 تک پہنچ جائے گا۔ اللہ کرے ایسا نہ ہو، مزید روپی ڈی ویلیو ہو گیا تو آپ یقین کریں اس وقت رمضان میں جو آپ کو ایک پیکج ملنا چاہیے تھا، رمضان پیکج، وہ بھی گورنمنٹ نے نہیں دیا۔ آپ سپر مارکیٹس میں جائیں، چینی کی قیمت، دال کی قیمت، رمضان کی اشیاء جو روزمرہ کی کھانے پینے کی قیمتیں سب اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ لوگ پانی اور کھجور سے جو ہے سحری اور افطار کا سوچ رہے ہیں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی رمضان سے ایک دن پہلے پیٹرول کی قیمت اتنی بڑھا دی، ڈیزل کی قیمت اتنی بڑھا دی کہ عوام کے اوپر ڈائریکٹ عوام افیکٹ ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اب یہ صرف غریبوں کے اوپر نہیں، یہ مڈل کلاس لوگ بھی جو ہے اس پہ افیکٹ ہو رہے ہیں۔ اب پہلے ہم کہتے تھے کہ ایمسٹی اسکیم جو ہے بنایا گیا امیروں کے لیے اور خون چوسا جا رہا ہے غریبوں کا۔ آپ ایمسٹی اسکیم ایسے بناتے، آپ ٹیکس امیروں پہ اتنا لگا لیتے اور آپ سبسڈی دیتے، بجلی کے بلوں پہ آپ سبسڈی دیتے، پیٹرول کے اوپر آپ کہتے ہیں انٹرنیشنلی پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے، لیکن باہر ملکوں میں جب انٹرنیشنلی بھی بڑھ جاتا ہے تو سبسڈی دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے ایک عام آدمی کو۔ یہ چیزیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب اکنامیکل رینٹل ٹیم آئی ہے، اللہ کرے کہ اس پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو نکالے، لیکن میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے آگے نظر نہیں آ رہا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ پوری ٹیم کو چینج کرنا پڑے گا۔ صرف ایک 4-5 بیٹسمین کو یا بالر کو، کیونکہ آپ کے پاس خبریں ہوتی ہیں اور بالر، ایک ختم ہونے دے، نہیں مجھے ختم کرنے، 4-5 بیٹسمین کو یا بالر کو ہٹانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں کیپٹن کو بھی خود جانا چاہیے، کیپٹن کو خود چاہیے۔ اس پہ بھی ہم مزید بات کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ عمران خان صاحب نے 2017 میں ٹیم کے حوالے سے کیا کہا تھا، سنتے ہیں۔ 200 لوگ ہم نے ڈھونڈنے ہیں اس ملک میں، 200 لوگ چاہیے پاکستانیوں۔ یہ ملک آپ کو ٹھیک ایک دم تبدیلی ہو کے دکھائیں گے، ایک دم یہ ملک اٹھے گا، ایک دم اس ملک کا، اس کی گورننس، اس کی انتظامیہ ایک دم ٹھیک ہوگی جب آپ اس نظام کو ٹھیک کریں گے۔ میں آپ کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں بیرون ملک پاکستانی یہاں پیسہ لے کے آئیں گے، سرمایہ کاری کروائیں گے، اور جو سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا بے روزگاری کا ہے وہ تب ختم ہوگا جب اس ملک پہ پیسہ آئے گا، سرمایہ کاری ہوگی، وہ تب ہوگی جب ہم اس ملک کا نظام ٹھیک کریں گے۔ سلطان بخاری صاحب، 200 لوگ 2017 کی بات ہے، وہ 200 لوگ ملے نہیں؟ دیکھیں عمر، ایسی بات نہیں ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، آپ نے لوگوں کا 40 نہیں کیا جیسا ہمارا 8-9 مہینہ ہو رہا ہے، مگر ہم ویلکم کرتے ہیں اس کو۔ ہم ویلکم اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری نیت ٹھیک ہے، اور ابھی محترمہ فرما رہی تھی کہ دعاؤں سے، یس دعاؤں سے، مگر اللہ کا فضل ہم تو ہمیشہ چاہیں گے ہمارے شامل حال رہے، اور اللہ کے فضل سے کام کریں گے، اس کی دی ہوئی طاقت سے کام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے لیے مذاق نہیں ہے اللہ کا فضل، ہمارے لیے حقیقت ہے اللہ کا فضل۔ دوسرا میں آپ سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 8 یا 9 مہینے میں یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ اس وقت جو اسحاق ڈار صاحب نے ایک فالز اکانومی پیدا کی ہوئی تھی، جو تباہی کی ہوئی تھی انہوں نے، اور جو صرف ان کو رشتہ داری کا لیوریج دے کے 5 سال رکھا گیا، وہ کیا ہو رہا تھا کہ یہ دودھ کی نہریں بہہ رہی تھی۔ آرٹیفیشل اکانومی ایک کریٹ کی ہوئی تھی۔ اس وقت اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اور بڑی سیدھی بات ہے، سیاست تو بڑا ہی خود احتسابی نظام ہوتا ہے۔ اگر ہم ڈیلیور نہیں کریں گے تو کوئی جتنا بھی پیار کرتا ہے ہم سے، وہ اگر ہم اس کو سیٹسفائی نہیں کر سکیں گے تو وہ اس کی صورتحال ویسی نہیں رہے گی۔ تو میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے، کم از کم ہم میں یہ حوصلہ ضرور ہے کہ ہم بہت تنقید بھی ہوتی ہے، ہم ضد پہ نہیں اڑے رہتے، نہیں سن تو لیں، ہم ضد پہ نہیں اڑے رہتے، ہم ضد، ہاں تو دیکھیں
ٹیم یہ ہے کہ ہم ٹیم کو ہر جگہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ایجوکیٹ بھی کریں گے، اور ٹیم جو ہے جو ہم لے کے آئیں گے اور جو لا رہے ہیں ٹیم ہماری، وہ ہماری ٹیم ڈیلیور بھی کرے گی، اور پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں جو ڈیلیور نہیں کرے گا وہ چلا جائے گا۔ سو ہمارے میں کم از کم یہ اخلاقی جرت ہے کہ پرفارمنس جو دے گا وہ رہے گا، دوسرا نہیں رہے گا وہ اور جگہ کام کر لے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم کریں گے وہ لوگ سب سے بڑا احتساب کرنے والے ہیں، اور وہ دیکھ لیں کیا اس وقت میں ایک منٹ نبیل صاحب ایک منٹ بتائیں، میں روزی پینٹنگ نہیں پینٹ کر رہا اس وقت ضرور مشکلات کے حوالے سے بوزدار کے حوالے بات ہوئی تھی، وہ تو بتائیں کہ اس کو 35 لوگوں کا انٹرویو لیا گیا تھا۔ نبیل صاحب بات یہ ہے کہ میں نے نبیل صاحب کا سوال سن لیا تھا، جو بات کی تھی نا آپ کے نائب صدر، کیا نام تھا ان کا جو پنجاب کے پہلے صدر نہیں تھے، وہ جو یار نام بھول گیا ہوں، انہوں نے کل ایک بات کی تھی کہ 35 لوگوں کا انٹرویو ہوا ہے۔ کیوں نام بھول گیا؟ اعجاز چودھری صاحب نے، تو وہ مجھے بتائیں کہ 35 لوگوں کا کس لیے انٹرویو ہو رہا ہے، یہ تو بتائیں۔ آپ نے کہا نا 200 لوگ چن رہے ہیں ہم، تو اس میں سے وہ 35 لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ میں نے تو ان کو سنا نہیں ہے، اگر انہوں نے کہا تو ان سے ڈائریکٹ پوچھ لے کہ کن کا انٹرویو ہوا ہے۔ مجھے تو آپ کا جو پہلا سوال آیا تھا جو اعجاز چودھری صاحب کا دعویٰ ہے کہ 35 لوگوں کا انٹرویو لیا گیا تھا بطور چیف منسٹر پنجاب، دعویٰ ایسا کیوں کر رہے ہیں اگر درست نہیں ہے؟ یہ آپ ان سے پوچھیں جی، میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں، میرے علم میں اگر انہوں نے کہی ہے تو آپ ان سے پوچھیں، مجھے نہیں پتا، لیکن میرے علم میں یہ ہے کہ کسی کا انٹرویو چیف منسٹر کے لیے نہیں ہوا، یہ میں کنوکشن کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تردید کر دی ہے کل کہا ہے اعجاز چودھری نے سما میں کہا ہے منسٹر جی نہیں، اگر کہا ہے تو آپ سما میں میں آپ کو سوال کرنا چاہوں گی، 200 لوگوں کی بات کی تھی، ٹیم کی تیاری کی بات پوچھ لینا بھائی، اب تو ٹیم تیار ہو گئی لیکن وہ 200 لوگ نہیں ملے، 4-5 ہیں جن میں سے 2 تو باہر سے ہیں۔ دیکھیے، اگر معاشی اعتبار سے ٹیم پرفارم نہیں کر پاتی تو وہ پی ٹی آئی کے اوپر آپ الزام آپ نہیں لگا سکیں گی، کیونکہ ٹیم جو ہے وہ کابینہ جو بیٹھی ہے وہ پیپلز پارٹی کی اور مشرف صاحب کے زمانے کی بیٹھی ہے۔ کپتان تو ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے، ٹیم کپتان وہاں پہ بیٹھے ہیں، ٹیم نیچے مشرف صاحب کی اور پیپلز پارٹی والوں کی ہے، تو وہ غلطیاں ان کی ہو جائیں گی۔ اس میں سمسام بخاری بھی سابق پاکستان پیپلز پارٹی۔ نہیں، میں دیکھیں میری سن لیں، میں بالکل پیپلز پارٹی میں رہا ہوں، میں پیپلز پارٹی میں رہا ہوں، نہیں ایسے نہیں، پھر یا مجھے اگر نام لے کے بات کریں گے تو جواب لیں۔ ابھی اگر آپ زمینی حقیقت کو سامنے رکھ لیں، زمینی حقیقت کچھ ایسی ہے کہ 600 سے 700 ارب روپے کے اضافی ٹیکسز لگنے والے ہیں جیسے ہی ہم آئی ایم ایف کا حصہ بنیں گے۔ 600 سے 700 ارب روپے کے ٹیکسز، تقریباً 140 ارب روپے کی جو بجلی کے لیکیجز ہیں وہ آئی ایم ایف والے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی صارفین کے اوپر ڈال دیے جائیں۔ 150 ارب کی جو گیس کی لیکیجز ہیں وہ صارفین کے اوپر آئیں گی۔ تو جو ٹیکے لگ چکے ہیں پہلے، اور شاید اسد عمر صاحب نے چیخوں کا ذکر بھی کیا تھا، جو ٹیکے لگ چکے ہیں وہ ابھی آدھے لگے ہیں، ابھی آدھے ٹیکے لگنے باقی ہیں، تقریباً 800 سے 900 ارب روپے کا ایک اضافی ٹیکہ اگلے کچھ ہفتوں میں آپ دیکھیں گے۔ لیکن اب ورلڈ بینک، عالمی بینک کی رپورٹ ہے، اس کا کہنا ہے کہ مزید ٹیکسز لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ جتنے لوگ ہیں جو خلا اس وقت ہے، جو پوٹینشل ہے وہ پورا کر لیں تو آپ کو مزید ٹیکسز لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک اور ایلیمنٹ اس میں ایڈ کر دیں، وکی لیکس نے جنوری 2019 میں ایک ڈاکیومنٹ لیک کیا تھا، اور اس میں یو ایس ملٹری کا ایک ڈاکیومنٹ تھا، اور اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ امریکن فوج اور پینٹاگون کس طرح آئی ایم ایف کو اور ورلڈ بینک کو استعمال کرتی ہے کہ بغیر سپاہی بھیجے کسی ملک میں کسی ملک کے اوپر کس طرح قبضہ کیا جاتا ہے، یا کسی ملک کی معیشت کو کس طرح انسٹیبل کرنا ہے بغیر امریکن فوج بھیجے ہوئے۔ یہ ویپنائزیشن آف فائنینس جس کو اس ٹرم کو کہا جا رہا ہے، اور یہ 2015-16 سے امریکہ کے اندر پلاننگ ہو رہی ہے، اور اب وینزویلا میں ہمارے سامنے آئی ہے، اور اب ساری کی ساری ٹیم آگے پاکستان میں بیٹھی ہے۔ سمسام بخاری صاحب، کیونکہ آپ کامنٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم بس آپ کو تھوڑا سا چھیڑ رہے تھے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی۔ نہیں، آپ مجھے 10 دفعہ چڑھے، دیکھیں میں تو حوصلے والا آدمی ہوں، میں تو آپ نے چونکہ نام لے کے کیا، میری تو آپ دیکھ لیں گے، میں تو اتنی احتیاط کرتا ہوں، کسی کا نام لے کے بھی بات نہیں کرتا۔ نبیل کی بات اور ہے، میرا ذاتی دوست ہے، میں اس لیے نام لے لیتا ہوں، ورنہ میں تو آنریبل ممبر کہہ کے بات کرتا ہوں، اب کس سے ذاتی تعلق ہو تو وہ اور بات ہے۔ میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ نے میرا نام لیا، میں نے پیپلز پارٹی چھوڑی کیوں تھی؟ کبھی اس وجہ پہ آپ نے بات کی ہے؟ میں اس پیپلز پارٹی میں تھا جس میں بے نظیر تھی، اور اس کے بعد جب بے نظیر شہید ہوئی تو مجھے یہ امید تھی کہ یہ پیپلز پارٹی اسی راہ پہ چلے۔
नबील कबूल साहब, यहाँ एक फ़ारूक सलीम साहब ने भी बहुत बड़ी बात की और मैं उस पर भी आना चाहती हूँ। उस वक्त सुमसान बुखारी साहब कमेंट करना चाह रहे थे। नबील कबूल साहब, IMF पहली बार नहीं है कि हम जा रहे हैं, पहली बार नहीं है कि हम ऐसे टेक्नोक्रेट्स ला रहे हैं जो मुशावरत करते रहे हों वर्ल्ड बैंक के साथ, IMF के साथ, लेकिन अभी जो बात की फ़ारूक सलीम साहब ने, जी ये बहुत बड़ी बात की है कि ये तो पेंटागन IMF के जरिए पाकिस्तान में आ रहा है। मुझे नहीं पता है पेंटागन के ज़रिए आ रहे हैं, फ़ारूक साहब की अपनी राय होगी, लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि ये इम्पोर्टेड और ऑन कॉन्ट्रैक्ट जो है ये बुलाए गए हैं। लेकिन इस वक्त जो एक मौक़िफ़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का पहले रहा था कि हुकूमत को पूरा वक्त देना चाहिए, 5 साल देने चाहिए, मुद्दत पूरी करनी चाहिए। देखें, हुकूमत को 5 वक्त देना चाहिए, 5 वक्त नहीं मतलब 5 साल का वक्त देना चाहिए। और हुकूमत जो है, मुझे नहीं लगता है कि पूरी अपनी इनिंग जो है वनडे का मैच ख़त्म कर पाएगी और T20 में ही उससे पहले ही मेरे ख्याल में आउट हो जाएगी। क्योंकि देखें, जब आपका इकोनॉमिकल सिचुएशन इतना ख़राब हो और इंडिया आपके पीछे लगी हुई हो, FATF के को जो है वो किसी तरीके से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ग्रे लिस्ट में डालने की, ब्लैक लिस्ट में डालने की, ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? तो आपको चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं? नबील कबूल साहब, माजरत मुझे आपकी बात करिए, वक्त हमारे पास क्योंकि ख़त्म हो गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम, आपका भी बहुत शुक्रिया सुमसान बुखारी, उस्मा बुखारी साहिबा। यहाँ मैं कहूँगी राना तनवीर साहब का मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकती क्योंकि प्रोग्राम के 10 मिनट से पहले उन्होंने कैंसिल कर दिया। हम उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम पसंद आएगा, हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा फेसबुक पे भी और ट्विटर पे। अब होगी कल मुलाकात। खुदा।